अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उमर सरवत सिद्दीकी, शायरा, अफसाना निगार, कॉलमिस्ट, नॉवेलिस्ट एंड सोशल एनालिस्ट और आपकी दोस्तों मैंने उर्दू पर जब मजमून लिखा, पैराग्राफ लिखा, उसमें मुझे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। मुझे बहुत खुशी भी हुई। लोगों को उर्दू से बहुत मोहब्बत है। लोग कहते हैं उर्दू कहीं नहीं जा रही। ये देखिए, कबूतर अगर आंखें बंद कर ले बिल्ली को देख कर तो क्या बिल्ली उसे छोड़ देती है? ये तो अल्लाह की करम, अल्लाह के करम की का मोहताज ये लम्हात हैं। तो जनाब आली, उर्दू जो है वो निकल रही है, हाथों से संभाल सकते हैं तो संभाल लें। मैंने तो अपने मजमून में सिर्फ इतना ही कहा है। इसमें जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि तालीमी इदारे जो है वो अपना किरदार ही अदा नहीं कर रहे। जब तालीमी इदारे अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, जब लोगों को लिखना पढ़ना उर्दू आ ही नहीं रही, जब कहानी लिखने वाले कह रहे हैं कि ये अफसाना है और अफसाने का डिक्शन लोगों को मालूम नहीं है, तो जनाब अली मुझे ये बताइए, इन हालात में जब तहज़ीब व तमद्दुन नेस्त हो जाता है, जब लोगों को असनाफ नहीं आती, जब लोगों को शोबा जाती ज़बान उर्दू की नहीं पता, जब लोगों को ये मालूम है कि हमारी हुकूमत है और हमने अपनी हुकूमत में जनाब अली ये दो ज़बानें राइज करनी है और उर्दू को बहुत पीछे छोड़ देना है, तो फिर वो मिली क़ुव्वतें नहीं रहती, वो मिली जमातें नहीं रहती, फिर वो महदूद हो जाती हैं इस तरह। और वो जमातें जो सारी बुनियादों पर सियासत करती हैं वो भी महदूद हो जाती हैं, क्योंकि उन सब के अपने अपने इलाके होते हैं, ज़बानों के अपने अपने इलाके होते हैं। लेकिन जो ज़बान मिली ज़बान हो, और उर्दू तो इंडो पाक की ज़बान है। इंडो जो है एशिया में इंडो पाक की ज़बान है। ये इंडो पाक की ज़बान फैलती जाती है और यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं, जैसे ब्रिटिश हैं, जैसे USA के लोग हैं, जब यहाँ आते हैं तो वो जनाब अली यहाँ से उर्दू सीख कर जाते हैं। उर्दू बोलने में बहुत आसान है, लेकिन उर्दू में शोबाजाती ज़बानें बहुत मुश्किल हैं। अगर हम लिटरेचर को लें तो लिटरेचर लिखना बहुत मुश्किल है। जब हम गज़ल में कोई लफ्ज़ लिखते हैं तो उसका तर्जुमा जो गज़ल करती है, क्या वही तर्जुमा आपको डिक्शनरी में मिलेगा? ऐसा नहीं है। गज़ल जो है वो लफ्ज़ों के उठान, उसके उठक बैठक को नए नए तराजिम देती है, नई साख्त में ढाल देती है। लेकिन अफसानों में ऐसा नहीं होता। अफसानों का जो डिक्शन है वो ज़रा है, उसका जो उसके अतवार जो है वो बड़े अनोखे हैं, वो बड़े मिजाज के तीखे हैं और वो बड़े एब्स्ट्रैक्ट में है, तजरीदियत में है। लेकिन अगर हम नावल लिखें तो नावल एक बहती हुई ज़िंदगी का कारवां है। नावल जो है अपने अंदाज में एक ऐसा दरिया है, एक ऐसा बहाव है जिसको आप पढ़ते जाते हैं और आप उसके हवाओं के ज़ोर को महसूस करते हैं। यह है नावल। अच्छा, नावला क्या है? ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं। इस पर मैं अभी खामोशी इख्तियार करूँगी। इसकी चंद वजूहात होती हैं। कुछ हमारा अपना भी जो है वो एक तरीक़ाकार होता है कि हम कहाँ क्या बात करें और क्या बात ना करें, तो इसको भी अब रहने देते हैं। लेकिन बहरहाल उसका मैंने बता दिया कि नावल का क्या है, अंदाज़े फ़िक्र क्या है। अब अगर हम आएँ और क्लासिकल अदब को देखें तो क्लासिकल अदब जो है उसके हुस्न से आप इनकार करेंगे? अगर उसका हुस्न आपको कहीं मिल रहा है तो ज़रा निकालिए और बताइए। मीर के 72 नश्तर कोई नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ। मीर के 72 नश्तर कोई नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये मीर के 72 नश्तर है। लेकिन मीर के 72 नश्तर को हम कह सकते हैं बतौर ईडियम्स, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि 72 नश्तर। जनाब अली 72 नश्तर के पीछे ज़रूर कोई ना कोई जो है ऐसी बात, ऐसा वाक़या, ऐसी तरकीब छुपी हुई है। ये बात आप याद रखें। अगर हम देखें 7, 8, 9, 72 में 7 और 2 को अगर हम जमा करें तो 9 बनता है और 9 बड़ा अदद है। ये बात आप लिखें, पहले नोट करें मेरी ये बात। तो अगर तमाम आदाद में 9 बड़ा अदद है तो 72 नश्तर जो है ये ज़रबुल मिसल जो है सादिक आती है मीर के अशार। मीर और गालिब में बहुत फ़र्क था। अगर मीर को पढ़ें तो आपका अंदाज़े फ़िक्र जो है और ज़िंदगी से आपकी मुताबिकत बढ़ती चली जाएगी, और अगर आप गालिब को पढ़ें तो आपका फ़लसफ़े का रुझान जो है वो कवी होगा।
اسی لیے غالب جو ہے وہ میر سے مشکل شاعر ہے، اور میر اس لیے پسند کیے جاتے ہیں کیونکہ میر تو اساتذہ میں سے ہیں، لیکن یہ دو بالکل مختلف سمتوں کے شاعر ہیں۔ ایک ایسا شاعر ابن انشا وجد میں لکھتے تھے، شاعروں کے ہاں یہ جادوگری بھی آپ کو موجود ملے گی، جو سچا انسان اگر شاعر ہوگا نا، اور جب یہ وجد میں لکھتا ہے تو اس کی چیزوں میں جو حقیقتیں ہیں نا، اس سے وہ آپ کو ہلا دیں گی۔ جیسے انشا نے لکھا، انشا جی اٹھو آپ پوچھ کرو، انشا جی دنیا سے چلے گئے، جس نے گایا وہ دنیا سے چلا گیا۔ اسی طرح بہت سارے گانے بھی لکھے گئے، اور ان گانوں کا یہی تھا کہ جب یہ گائے جاتے تھے تو ان سے بہت کچھ ہوا۔ میں نے ایک شعر کہا تھا، کسی نے مجھ سے میری طبیعت پوچھی تو میں نے ازراہ مذاق کہہ دیا، مجھ سے مت پوچھ کہ میں کیسا ہوں، میری حالت ہے جہنم جیسی۔ میری والدہ نے جب یہ سنا تو وہ ہل گئی، اور انہوں نے مجھے 2 چپیٹیں لگائی، کیا بکواس کرتی ہو، ہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی۔ میں نے توبہ کی، اپنی ماں سے بھی اور اللہ سے بھی، اور میرا کہیں پہ آپ کو یہ شعر نہیں ملے گا، اور یہ انتہائی گندا شعر ہے، کبھی اس کو بیان مت کیجیے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ منہ سے جب الفاظ نکلتے ہیں نا تو ہمیشہ اچھے پیارے الفاظ نکالیے منہ سے، کسی کو دعا دیجیے۔ لیکن بہت سارے لوگ دعا کے قابل ہوتے نہیں، ان کے لیے اگر آپ زبان سے بد دعا نہ کریں تو پھر دل بد دعا کرتا ہے، اور دل کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، دل پہ اختیار نہیں ہوتا انسان کا، لہٰذا ان حالات سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو معاشرہ جو ہے فی زمانہ اخلاقیات کے اعتبار سے تنزلی کا شکار ہے، یہی وجہ ہے کہ اردو بھی تنزلی کا شکار ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا تو آپ لکھیں آپ 200 سال کے بعد اس زبان کو، جب 200 سال ہو جائیں گے زبان ختم ہو جائے گی، اور اگر تیسری جنگ عظیم ہو گئی تو پھر اردو کا نام و نشان مٹ جائے گا، کیونکہ اس کے پڑھنے والے تو ابھی بھی نہیں ہیں۔ ابھی بھی اس وقت جو حکومت پاکستان ہے سندھ کی، وہ یہ چاہ رہی ہے کہ سندھ میں تعلیم کا اچھا نظام رائج ہو جائے، اور ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم ملے، اور جو لوگ باہر جاتے ہیں اور اتنا وہ جو باہر نہیں جا سکتے ان کو کم از کم یہاں پر بہت اچھی تعلیم مل جائے۔ لیکن یہ ہمارے ہی وقتوں میں ختم ہو چکی تھی۔ جب میں نے میٹرک کیا تو بہت اچھا تعلیمی نظام تھا، جب میں نے انٹر کیا تو بہت اچھا تعلیمی نظام تھا۔ اب اس وقت کی ایک نالائق بچی لڑکی آج کی ایک الحمدللہ کہ اللہ نے جو ہے وہ بہت عزت سے نوازا ہے، ایک اچھے لکھاری کے طور پہ جانی جاتی ہوں، ایک اچھی افسانہ نگار کہلاتی ہوں، ایک اچھی کالمسٹ کہلاتی ہوں، ادبی صفحہ انچارج رہی ہوں، ایک اچھی انٹرویور کہلاتی ہوں، ایک اچھی ناول نگار کہلاتی ہوں۔ پی ٹی وی، ڈان، کوئی چینل ایسا نہیں ہے، دھرتی سنگھ کا کوئی بھی چینل ایسا نہیں ہے جس نے میرے انٹرویوز نہ لیے ہوں، ریڈیو میں کب کوئی نہیں ہے۔ ہاں ایک رہ گیا ہے، وہ رہ گیا پاکستان ٹیلی ویژن نے مجھے فون کیا، مجھے بلایا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا وہاں جانا، کیونکہ وہ پک اینڈ ڈراپ بھی نہیں دے رہے تھے، اور وہ کچھ زیادہ ہی غریب غربا قسم کے لوگ ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے جناب علی ہمارے پاس یہ استطاعت نہیں ہے کہ ہم آپ کو چیک بھی دیں۔ تو پھر میں نے کہا میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنا انٹرویو بھی دوں۔ اس کی وجہ تھی، آپ سمجھیں گے کہ شاید میں بہت زیادہ جو ہے وہ نخرے والی یا بہت زیادہ جو ہے بدتمیز یا اکھڑ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اگر سرکاری چینلز آپ کو بلاتے ہیں تو یہ سرکار ہے جہاں آپ بہت سارا قرضہ لیتے ہو، اور ہمارے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ کتنے گھر ایسے ہوں گے جن کے پاس پانی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہوں گے، اور ان کے بچے اب پانی سے بھی محروم ہیں، تو اس کے لیے آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ اس کے لیے یہی لوگ ذمہ دار ہیں جن کی کہ ہم جے جے کار کرتے ہیں۔ جناب علی یہ سیاستدانوں کی جے جے کار سے آپ کو کچھ بننے والا ہے نہیں۔ تیسری چیز اگر آپ آئیں تو میں نے دیکھا طارق جمیل کے کیس میں، طارق جمیل کے بارے میں ہی لوگ نہیں جانتے، نہ وہ قرآن حافظ ہیں، نہ وہ مفکر اعظم ہیں، نہ وہ شیخ الحدیث ہیں۔ وہ تو ایک اچھے مسلمان تھے، خطیب اچھے تھے۔ ایک اچھا مسلمان جانتا ہے نماز روزہ اس کو پتہ ہوتا ہے، مسائل کا اسے پتہ ہوتا ہے، وہ اگر اور عام لوگوں کو سکھا دیتا ہے
تو وہ کوئی بہت بڑی 30 مار خان چیز نہیں بن جاتا۔ یہی حال طارق جمیل کا بھی تھا۔ طارق جمیل بھی کوئی 30 مار خان ہے نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے جتنی بھی بکواسیات کی ہیں تو اس پہ رائیونڈ کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ آپ اپنا قبلہ درست کر لیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے معافی مانگیں، کیونکہ آپ نے ان کے بارے میں جو تہمات لگائی ہیں اور آپ نے کہا کہ گدھے پہ بٹھایا گیا اور منہ کالا کیا گیا وغیرہ وغیرہ، ایسی نازیبہ گفتگو آپ نے کیوں کی؟ یہ تو قرآن ان کے بارے میں نہیں کہتا، پھر آپ نے اپنی طرف سے ان پہ ایسی تہمات اور ایسے گھٹیا الزام کیوں لگائے؟ طارق جمیل نے ان کے سامنے کوئی اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی جن کے بارے میں قرآن کریم کی پوری ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ تو جناب علی یہ تمام باتیں جو ہے یہ ہوئی ہیں ان کے درمیان، جس کی وجہ سے انہیں پھر خطابت کے لیے منع کر دیا گیا۔ ان کی کچھ باتیں اور بھی تھیں، لیکن یہ بات کیا آپ کو کم لگتی ہے؟ اس پر جو ہے ہمارے مستقل جو ہے ہمارے اینکرز ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ انہیں یہی نہیں معلوم کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ حوروں کی باتیں کرتے ہیں۔ حوریں دیکھیں، حوریں اپنی جگہ ہیں، لیکن وہاں پر ایک عجیب و غریب معاملات ہوں گے جو احادیث سے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ حوریں جو ہوں گی وہ اس آدمی کی بیوی ان پر ملکہ ہوگی، جس کو وہ حوریں جو جنت میں جائے گا ان سب کو حوریں ملیں گی۔ وہ حوریں بالکل ایسی ہوں گی جیسے ہم جب غازی بن کر لوٹتے ہیں تو لونڈیاں ملتی ہیں، لیکن بیوی تو نکاح میں ہوتی ہے اور وہ جو ہوتی ہیں وہ خدمت گار ہوتی ہیں لونڈیاں، جب تک کہ وہ نکاح میں نہ آ جائے۔ اگر وہ مسلمان ہو کے نکاح میں آ جاتی ہیں کلمہ پڑھ کر تو پھر ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے اور نکاح میں آنے کے بعد وہ بیویاں ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح حوروں کا بھی ہے، جو عورت سے زندگی بھر ساتھ رہے گی وہ جنت میں ان کی ملکہ ہوگی۔ حوریں ضرور ملیں گی، لیکن حوروں کا مقام وہ نہیں ہوگا جیسا کہ بار بار ان کا مقام بیان کیا جائے۔ وہاں اتنی غلاظتیں نہیں ہوں گی، وہاں یہ سب کچھ اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح کے سوچا جاتا ہے، جس طرح کے بیان کیا جاتا ہے۔ کیا حوروں کا بیان کرنا کیا کبھی گناہ ہے؟ کیا حوروں کا بیان کرنا کوئی مغلظات میں سے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ قرآن کریم اس کی وعید دیتا ہے مردوں کو، اور یہ مردوں کے لیے تو تحفہ ہے۔ عورتیں دنیا میں مردوں کے لیے تحفہ ہے، عورتیں مردوں کے لیے دنیا میں بیج ہیں۔ یہ مرد ہی تو ہے جو بڑی بڑی عورتوں کو سنبھال لیتے ہیں، جو بڑی بڑی عورتوں کو بڑا اچھا راستہ دکھا دیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ مرد ہی ہیں جن کی وجہ سے عورتیں جو ہے وہ اخلاقی بدحالی اور گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ مرد ہی تو ہے جو یہ عورت ہی تو ہے جو مرد کا ستم سہ کر بھی جو ہے وہ بہت عجیب و غریب زندگی جو ہے کسی نہ کسی طرح گزار دیتی ہے۔ بہرحال دونوں طرف معاملہ ایک ہی جیسا ہے، لہذا ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ میں آپ کو جو باتیں کر رہی ہوں میں تہذیبی رویوں کی بات کر رہی ہوں۔ جب تہذیبی رویے اٹھ جاتے ہیں، جب آپ کو صحیح غلط کا ہی معلوم نہیں ہوتا، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ زبان کیسے زندہ رہے گی؟ زبان زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور جتنے لوگوں نے کہا کہ اردو کہیں نہیں جا رہی اور اردو کو یہ نہیں ہو رہا اور اردو کو وہ نہیں ہو رہا، جناب عالی اردو کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر ہم نہیں سنبھلے تو اردو کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ سید سردار شاہ اس وقت بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کا نظام تعلیم اچھا ہو جائے، لیکن ان کو جو ہے وہ اچھا پڑھانے والے لوگ نہیں مل رہے۔ سی ایم بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ ایک وقت تھا ایم کے ایم میں جو ہے وہ نئی روشنی اسکول قائم کیے تھے، اور ان اسکولوں کی وجہ سے بہت اچھا نظام رائج ہوا تھا اس وقت، کیونکہ پڑھانے والے اور لکھنے والے بہت اچھے تھے، لہٰذا لوگ بھی بہت اچھے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ لہٰذا جس وقت ہمارے محلے میں جو کچھ پختون تھے اور کچھ جو ہے وہ اور اردو بان تھے، تو وہاں بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا تھا، لیکن جب نئی روشنی اسکول آئی تو بچیاں جوان ہو چکی تھیں، لیکن وہاں پہ عمر کے بغیر جو ان سب کو داخلہ ہوا اور ان سب نے پرائمری پاس کیا۔ اسی دوران انہوں نے گھروں کے کام تو سیکھ ہی لیے تھے، لیکن پھر انہوں نے جو ہے کڑھائی سلائی بھی سیکھی، اور اس کے بعد کسی نے انگریزی پہ بھی توجہ دی، تو آج وہ اچھی خواتین ہیں، فیشن جانتی ہیں، پڑھنا لکھنا جانتی ہیں۔ اور یہ تھا نئی اسکول روشنی کا کھلنا، اور اس وقت اساتذہ کو پڑھانا آتا تھا۔ آج کے اساتذہ کو پڑھانا نہیں آتا۔
ابھی چند دن پہلے جب انٹرویوز ہوا اساتذہ کہتے وہ تنخواہ لینے آئے ہوئے تھے، کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پاکستان کا دو قومی نظریہ کیا ہے، پاکستان کیوں وجود میں آیا، پاکستان قائم ہوا ہے یا پاکستان آزاد ہوا ہے، پاکستان فیڈریشن ہے یا پاکستان کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے، خود پاکستان کے شہریوں کے لیے پاکستان کی اہمیت اس وقت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں کل بھی میں نے جب بات کی، میں نے تمدن کہنا نا مجھے فارغ ہوا ہے، میں تمدن کو تمدن اس طرح میرا ہوتا ہے بات کرنے، تو کل میں نے 2 بار اس طرح کیا ہے۔ اب مجھے دیکھیں پھر پرابلم، کیونکہ یہ ذہن سے تعلق رکھتا ہے نا، پھر مجھے پرابلم ہو گئی ہے بات کرنے۔ لیکن ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے، اسی طرح پہلے بھی میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ کہیں کوئی کچھ نہیں کہتا کہ آپ نے یہاں جو ہے یہ لفظ آپ نے غلط استعمال کیا ہے، تو میں انہیں بتا سکوں کہ یہ لفظ مجھ سے اس لیے تلفظ جو ہے میرا غلط ہوا ہے کہ میں کچھ پرابلم کا شکار ہوں صحت کے حوالے سے، تو ایسا ہوا۔ یہ نشان آپ اگر دیکھیں، یہ نشان یہ بچوں کے آج کل ہیلتھ کے لوگوں کو پتہ ہوگا، یہ بہت گرمی کی وجہ سے جو ہے اور موسمی حالات کی وجہ سے ایک دم کان میں بھی درد ہوتا ہے، ایک دم آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اسکن پرابلمس، اسکن ڈیزیز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ہماری سوسائٹی کہاں کھڑی ہے، کیوں نہیں جانتی کہ یہ سب کیا ہو کیا رہا ہے، پانی آخر ہمیں خرید کر پینا کیوں پڑ رہا ہے۔ جب پانی کراچی والوں پر بند کیا گیا تو پھر آپ نے دیکھا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا، اللہ کے قانون میں مداخلت کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ پانی کم ہو گیا، پانی مسئلہ بن گیا، پانی کبھی مسئلہ نہیں تھا، پانی کبھی مسئلہ نہیں تھا اور پانی مسئلہ بن گیا۔ 2 دن ہمیں ایسا پانی پینا پڑا جو کہ پی کر میری تو طبیعت خراب ہو رہی تھی اور گھر میں بچوں کی بھی طبیعت خراب ہو رہی تھی، لیکن اس کے علاوہ پانی مل نہیں رہا تھا۔ اصل میں وہ پلانٹ پہ کھارا پانی، بہت زیادہ کھارے پانی کو جو ہے انہوں نے میٹھا کیا تھا، اور بہت زیادہ کھارا پانی میٹھا کرنے میں جو ہے وہ اس میں کوئی اتنا ذائقہ جو ہے اس کا ایسا نہیں تھا، پھر بھی کہ ہمیں لگے کہ ہم پانی پی رہے ہیں، تو وہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ 2 دن سے پانی نہیں مل رہا تھا۔ اب میں سوچتی ہوں کہ جب یہ پانی بالکل ہی ملنا بند ہو جائے گا تو یہ لوگ کہاں جائیں گے۔ آج میں سوچتی ہوں کہ غزہ کے مسلمانوں کی کیا حالت ہے، انہیں تو پھر بھی تھوڑا سا صبر ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، لیکن پاکستان کے رہنے والے یہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا یہ حالت جنگ میں ہے یہ حالت امن میں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں پہ یاد رکھیں۔ کرنٹ ایشوز میرا موضوع رہتے ہیں، میری گفتگو کا موضوع رہتے ہیں، اور میں ہمیشہ کرنٹ ایشوز پر ہی آپ سے بات کروں گی، اور اس میں اپنے تجربے اور مشاہدے کی بھی بات کروں گی، تاکہ آپ بھی میرے تجربے اور میرے مشاہدے اور میرے ان تکالیف سے جو کہ مجھ پہ نہیں کروڑہا لوگوں پہ گزرتی ہیں، ہزارہا لوگوں پہ گزر رہی ہوتی ہیں، یہ وہ تکالیف میں بیان کرتی ہوں، یہ ذاتی تکلیف نہیں ہے۔ پانی ذاتی تکلیف نہیں ہے، پانی جو ہے وہ اہلیان سندھ کی تکلیف ہے، اور اس پہ کسی پیچھے جو کچھ ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا، اور تاریخ نے بھی اس کو رقم کیا۔ اللہ حافظ۔